औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 34 सेशन पार्ट 2 बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये सूरह नमल हम पढ़ रहे थे, रुकू नंबर 18 है और पारा नंबर 19 है, उसका आखिर है। और हम रुकू नंबर 18 मुकम्मल नहीं किया था, सुलेमान का वाक़या हम पढ़ रहे थे और इसकी आयत नंबर आ जाएँ आप 41 पर। थोड़ा सा पीछे से पढ़ देता हूँ। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं आपकी परख छपने से पहले इसे लाए देता हूँ। जूँ ही कि सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आजमाए। यानी जितनी ताकत है मेरे पास इसलिए कि अल्लाह मेरी आजमाइश करे कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। और जो कि शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है। अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा, इंसान ही की चीज़ों के अंदर, नेमतों के अंदर इजाफा होगा। वरना कोई न शुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज है और अपनी ज़ात में आप बुजुर्ग है। यानी इतनी बड़ी बादशाहत और इतनी ज़्यादा ताकत के बावजूद भी हज़रत सुलेमान आजिज़ थे, खुदा को खुदा मानते थे और अपने आप को खुदा के मुकाबले में कुछ नहीं समझते थे। सुलेमान अपने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त उसके सामने रख दो, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से जो राह रास्त नहीं पाते। नंबर 8, अब इस मौका का जिक्र शुरू होता है जबकि मलका सबा हज़रत सुलेमान की मुलाकात के लिए हाजिर हुई है। जब हज़रत मलका ने जनाब ये सुना कि वो हमला करने के लिए आ रहे हैं तो उसने शिकस्त को तस्लीम किया और वो मुती और फरमाबरदार बन के अतात का पैगाम लेके खुद ही हाजिर हो गई। मतलब वो इतना डर गई कि वो खुद ही जनाब पूरा अपनी कौम लेके, अपने जो मेन लोग हैं वो लेके आ गई अतात करने के लिए। अच्छा हाँ, उस टाइम सुलेमान ने कहा कि जब वो विज़िट कर रही थी, आके देख रही थी चीज़ों को, जब वो आई तो सुलेमान ने कहा कि अब ना सीक्रेटली खुफिया तौर पर जो महल, उसका तख्त तुम इधर मेरे पास लेके आए हो, जो बंदा विद इन सेकेंड्स उसका तख्त लेकर आया था, अब मलका के सामने इसको थोड़ा बहुत चेंज करके ना इस तख्त को इसके सामने रखो। इसकी मतलब ऐसे रखो कि इसकी नज़र, इसको नज़र आए, उसकी नज़र पड़े, तो देखते हैं क्या रिएक्शन देती है, उसको पहचानती है नहीं देती। सुलेमान ने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पाते। मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया कि तेरा तख्त ऐसा ही है। वो कहने लगी, ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान जगह थे और हमने सर अतात झुका दिया था और हम मुस्लिम हो चुके थे। यानी ये मौजज़ा देखने से पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो औसाफ और हालात हमें मालूम हो चुके थे, उनकी बिना पर हमें यकीन हो गया था कि वो अल्लाह के नबी हैं, महज एक सल्तनत के फरमारवा नहीं हैं। यानी वो जो उसने तोहफे दे के अंदाज़ा लगाया था, उस टाइम मलका को अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ही हैं। ठीक है जी। तो वो खुश नसीब थी कि उसने जो है वो लड़ने की बजाय अतात का रास्ता इख्तियार किया। अच्छा जी, आगे, इसको ईमान लाने से जिस चीज़ ने रोक रखा था वो उन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। इससे कहा गया कि महल में दाखिल हो उसने जो देखा कि तो समझी कि पानी का हौज़ है और उतरने के लिए उसने अपने पाइंचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, यह शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वह पुकार उठी, ए मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर ली। यानी उस मलका ने देखा कि समझा कि ये पानी है, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त शीशा था जिस शीशे से फ़र्श बना हुआ था महल का। ज़ाहिर जिन्हों ने वो तामीर की थी, जिन्होंने भी, वो ऐसी कोई आर्ट की और आर्किटेक्चर की वो ऐसी कोई मिसाल थी, ऐसा कोई मास्टरपीस था कि वो बुढ़िया, वो मलका जो अपनी वहाँ की मलका थी और उसका बड़ा आलीशान तख्त था और बड़ी सल्तनत थी, वो भी आके हैरान होंगी, उसने पैंचे ऊपर कर लिए। यानी हज़रत सुलेमान की ताकत और हज़रत सुलेमान की शान देख के वो मलका भी मरूब है बगैर न रह सकी और उसने समझा कि ये पानी है। उसने पैंचे ऊपर कर लिए तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये शीशे का बना हुआ फर्श है। तो बेसिकली एक एक आयत जो है वो हज़रत सुलेमान की ताकत और शान और शौकत को ज़ाहिर कर रही है कि वो कितने बड़े बादशाह थे, उनके कितने बड़े इख्तियारात थे। अच्छा जी, सुलेमान ने कहा, शीशे का चिकना फर्श है। उस पर वह पुकार उठी। मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को यह पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यक वो दो मुतखासिम फरीक बन गए। सालेह ने कहा, मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते, शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। सालेह ने जवाब दिया, तुम्हारी नेक को बदशगुन का सर रिश्ता तो अल्लाह के पास है। असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। इस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते थे और कोई इस्लाह का काम न करते थे। यानी उस शहर के अंदर 9 ग्रुप्स थे और सारे ही फसादी थे। यानी 9 उस शहर के समझ लें स्टेक होल्डर्स थे, ताकतवर लोग थे
ٹھیک ہے، اور وہ ساری فسادی تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا جس طرح ہمارے ملک کے کوئی 5-7 مین ادارے ہیں، جس کے اندر میڈیا ہے، جس کے اندر عدالت ہے، جس کے اندر جناب سیاست ہے، ان میں سے بھی کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہا، اصلاح تو کوئی نہیں کر رہا، فساد ہی کر رہے ہیں سارے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ تفسیر کیا ہے جی؟ یعنی صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے، جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا، یہ انبیاء کی داستانیں ہیں، لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملے کیے ہیں، ان پر جناب چارج شیٹ بنائی ہے اور ان پر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے ہیں۔ تو حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، کیوں بنایا کہ جی یہ ہمیں پاکیزگی کی، ایمان کی، اصلاح کی دعوت دیتے ہیں۔ جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا، یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے۔ یعنی پرانے زمانے میں قبائل کا کوئی بندہ اگر کوئی قتل کر دیتا تھا تو قبائل خون کا دعویٰ لے کر اٹھتے تھے اور انصاف کا مطالبہ کرتے تھے اور کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سٹیٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ کفار مکہ جو بہت چاہنے کے باوجود بھی حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک قبیلہ تھا، اور اس ٹائم ابو طالب اس قبیلے کے سردار تھے، اس سے پہلے عبد المطلب، تو پورا قبیلہ تھا، انہوں نے پھر اس کا جو ہے وہ مقابلے میں جنگ ہونی تھی اور اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہونی تھی، تو قبیلے کی ایک پوری سپورٹ پیچھے کھڑی تھی۔ اسی طرح حضرت صالح کی بھی یہی حیثیت تھی، وہ بھی ایک بڑے قبیلے کے تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ تو کوئی نہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اپنے قبیلے والے بھی نہیں تھے، ان کی مسلمان تو نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان والوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی مخالفت کی ہے، ان کے چچا نے مخالفت کی ہے، ابو لہب نے، تو کئی لوگ اس طرح رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ قبیلے کا جو تھا نا تعلق، اس بنیاد پر وہ سپورٹ کرتے تھے، یہی حضرت صالح کا، اور یہی تو اس لیے خون کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ڈائریکٹ قتل کرتے ہوئے کہ ان کا قبیلہ ہے پیچھے حضرت صالح کا، تو وہ کوئی ایسی گیم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف جنگ بھی نہ کر سکیں قبیلے اور ہم کسی طریقے ان کو قتل بھی کر دیں۔ اس شعر اچھا جی کہ چپکے سے اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا تھا بلکہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے، نافرمانی سے بھی وہ بچا کرتے تھے، یعنی صحیح مسلمان تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو، کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ نمبر 11 کی تفسیر ہے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے ہو۔ اس کی صراحت آگے سورہ عنکبوت آیت 29 میں بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے تھے، یعنی اوپن سیکس تھی۔ اور قوم لوط جس گھٹیا مقام پر پہنچ گئی تھی، آج کا جو معاشرہ ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا کہ اوپن ہی یہ کام ہوتے تھے۔ جس طرح کسی دور میں جو ہے یہ زنا جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہوتا تھا، بند کوٹھے کے اندر ہوتا تھا، اور اب یہ جو گناہ ہے یہ آن سکرینز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان گناہ کرنے والی ننگی ایکٹریسز کو جو ہے وہ سیلیبریٹی لوگ مانتے ہیں، ان کے آٹوگراف لینے پر مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ عورتیں یا وہ مرد جن کو آن سکرین، وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ جن کو آن سکرین کپڑے اتارتے ہوئے، ننگا ہوتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور چلیں یہ تو جس نہج پہ بھی پہنچ گئے ہیں، یہ بے حیائی وہ حد ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو طوائفیں بھی ہوتی تھیں وہ بھی سر عام یہ کام نہیں کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ ہم بند کمرے میں یہ کام کر لیں گے، ساروں کے سامنے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے زمانے نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ طوائفیں وہ شکل اختیار کر گئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے آن سکرین کپڑے اتار بھی لیتی ہیں، زنا کر بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہ قوم ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ عوام ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سیلیبریٹی مانتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے،
ان کے انسٹاگرام پہ جا کے ان کی تصویریں لائک کرتی ہے، ان کی جناب سیشن سنتی ہے، ان کے لائف سٹائل کو جاننا چاہتی ہے، ان کے ٹاک شوز سنتی ہے، ان پہ مرتی ہے. یہ حالت ہے، یہ ہیں ہمارے ہیروز. تو اس کو یہ ان کی قوم لوط کی گھٹیا پن کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ یہ سر عام بدکاری کرتے تھے، یعنی محفلوں میں یہ سر عام بدکاری، ٹھیک ہے نا، یہ گناہ کیا کرتے تھے، ہم جنس پرستی. تو آج معاشرہ جس نہج پر چلا گیا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے بعد اور یہ جو سارا کچھ ہے، یہ تو اس سے پہلے دنیا اس تک نہیں گئی. بڑا ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم ہیرو بھی مانتے ہیں، ہیروئن بھی مانتے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں کبھی آئی کہ ان لوگوں کو ہم مانتے ہیں، ان پہ مرتے ہیں، ہم ان کے فینز ہیں. یہ نہیں سمجھ آتا کبھی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. اور دوسری بات یہ بتائی کہ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس چھایا بتلانے کے لیے جاتے ہو؟ اب یہاں پر کوئی دلیل نہیں دی جا رہی LGBT کے حق میں کہ یہ ایک بیماری ہے اور ایک یہ ایسے اور ایک ویسے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے عورتوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا ہے. تو یہ اگر الٹا کام کر رہے ہیں تو یہ نیچر سے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے. جانور کو بھی پتہ ہے کہ میں نے فیمیل کے ساتھ نر اور مادہ جوڑے ہیں. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن انسان یہ کام کرنے پر اتر آئے ہیں. کیا تمہارا یہی چلنا ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس چھا بتلانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کر رہے ہو. آج کل ایسے لوگ جو مرضی سمجھے جائیں، بہت انسانی حقوق کے علم بردار سمجھے جائیں، اور ادھر بالخصوص ویسٹ کے اندر تو یہ تو ایک نارمل چیز بنا دی گئی ہے نا. اس کو زبردستی پھر پوری دنیا کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اللہ جانے دنیا کہاں جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس نہج پہ دنیا چل پڑی ہے، قیامت بالکل ایسا لگتا ہے کہ سر پہ کھڑی ہے. بس آئی کیا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا. ان لوگوں کو جاہل کہا ہے، بدترین جاہل کہا ہے، سخت جاہل کہا ہے، جو ایسے کام کرتے ہیں، جو ایسے کام کی سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ٹھیک سمجھ، اس کے حق میں دلیلیں لے کے آتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب سے یہ ایجنڈا پروموٹ ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، جناب مختلف چینلز اور مختلف ایکٹریسز اور ایکٹر اس طرح کی باتوں کو اوپنلی ڈسکس بھی کرنے، یعنی اس کو نارملائز کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. اس کے اوپر تو بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو BBC کے اوپر بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ لاہور کے اندر ایک 2 لڑکوں کا کپل ہے اور ان کو بڑا مظلوم دکھایا گیا تھا. تو پاکستان کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی کچھ بھی ایجنڈا کافروں کا ہے، ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. جو انہوں نے کہنا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے بس وہ کرتے چلے جانا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک بہت ماڈرن بات ہے. مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آج بھی ہمیں یہ دنیا یہاں سے نکال دینا، ہمیں نکال دے. اس گندی دنیا میں ہم نہ ہی رہیں تو بہتر ہے. ہم یہ الزام اپنے اوپر لے لیں کہ بڑے مولوی بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے تو نکل جاؤ. جہاں سے نکالتے ہیں وہاں سے نکل جاؤ، بہتر یہی ہے. نکال دو، جیسے حضرت لوط کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ ہمیں حیا کی اور پاکیزگی کی اور جناب زنا سے روکتے ہیں، بدکاری سے روکتے ہیں. ان کو نکالو بستی سے، بڑے پکیزہ بنتے ہیں. یہ انہوں نے کہا، یہ دیکھو بڑے پکیزہ بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. یعنی ہمیں پاک صاف نیک بندہ جو ہمیں اس گناہ سے روکے وہ قبول ہی نہیں ہے. نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، اور ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، حمد اللہ کے لیے اور سلام ان کے بندوں پر جنہوں نے اسے برگزیدہ کیا. سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. 20واں سپارہ جی. امن خلق السماوات پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجدا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ۔ بڑا خوبصورت رکوع ہے جی۔ اس میں ایک آیت بار بار آئے گی کون ہے وہ جو یہ کرتا ہے، اور ہر آیت کے آخر میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے وہ اللہ ہے۔ توحید سکھائی گئی ہے اس رکوع کے اندر۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ جو بے قرار پکارتا ہے وہ اس کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں کا حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور تو تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ان ہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اچھا جی، کون ہے وہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے، اور جو درخت بیج سے درخت اگاتا ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کو بنا سکتا ہے، بیج سے درخت نکال سکتا ہے، درخت سے پھل اور پھل سے ذائقہ نکال سکتا ہے؟ تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ کون ہے وہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ کون ہے وہ جس نے زمین و آسمان سورج دریا بنائے ہیں؟ کون ہے وہ جو ہر مضطرب کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب اسے کوئی پریشان آدمی، مسائل میں گھرا ہوا آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے، انسان عموماً مسائل میں ہی اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ کون ہے وہ جو خشکی اور سمندر کی طریقوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے وہ جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کون ہے وہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ ان سے کو اچھا جی، یہ تو یہ لوگ جن اس اللہ کو تم نہ مان کے جو سارا کچھ کرتا ہے، تم جس کو پکارتے ہو وہ تو نہ تخلیق کر سکتے ہیں، نہ وہ یہ کہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے یہ پیچھے کیا آتا ہے، یہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صحیح ہے؟ بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، اس کی طرف سے بے شک شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا، یعنی وہی آخرت کا انکار کہ کیا ہم واقعی مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ خبریں ہم کو بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یعنی عذاب کی دھمکی جو نبی دیتے تھے، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔
یہ واقعہ ہے، یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ مردے، یعنی جو یعنی ایسے لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہوں، انہوں نے کیا سننا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کی بات نہیں سنتا یا سن لے تو عمل نہیں کرتا، وہ مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، وہ ڈیڈ ہے، اس میں زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ جی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک جانور آئے گا جو لوگوں سے جو ہے کلام کرے گا۔ دابۃ من الارض تکلمہم، یہ ایک ایسی نشانی ہوگی جو ہر چیز واضح کر دے گی۔ اچھا جی، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ نمبر 15، حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ یعنی جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا عمل بالکل زمین میں کوئی بندہ ہی یہ کام نہیں کرے گا نا، تب یہ جانور آ کے یہ کام کرے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ یعنی انبیاء پہلے لوگوں کو بتاتے رہے، اس کے بعد اب قیامت تک اس کام کو زندہ رکھنا ہے انہی لوگوں نے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے نا، یہ بھی دنیا میں ایک نہیں بچے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جانور لے آئے گا کہ وہ لوگوں کو گناہ نہ کرو اور نیکی کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو سمجھائے گا۔ ایک حدیث سے حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم کرے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا، یہ ایک خاص قسم کی جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابۃ من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ رہا کسی جانوروں کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا، تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، وہ جس کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں بتصریح بیان ہوا۔ یعنی ایک جانور کو بولی سکھانا اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ انسانوں سے کلام کرے؟ وہ اللہ تو قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور کان اور جو ہے ہاتھ پاؤں بولنے لگ پڑیں گے، جس طرح سورہ یاسین میں غالباً آیا ہے، اور وہ بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے یہ انسان کیا کرتا رہا ہے۔ انسان کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے، وہ تو نہیں مانے گا میں نے کیا ہے، اس کے ہاتھ بتائیں گے میرے ہاتھوں سے اس نے کیا کیا، اس کی آنکھیں بتائیں گی میری آنکھوں سے اس نے کیا کیا۔ تو جو آنکھ اور ہاتھ کو زبان دے سکتا ہے اس کے لیے جانور کو زبان دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اچھا جی، میرے خیال میں آگے آگے اچھا جی، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آپ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو کہ اس دن کا جب ہماری امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کے گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات کو ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اور اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ جس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔
کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، یعنی میں لوگوں کو یہ قرآن ایک تو پڑھ کے سناؤں، یہ بھی نبی کو حکم دیا، دوسرا اللہ کا فرمان بردار بن کر رہیں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، یعنی قرآن سننے کے بعد اب آپ کی مرضی ہے ہدایت کا رستہ اختیار کرنا ہے یا نہیں۔ اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، یعنی جو نہیں مانتا اسے یہی کہہ دو کہ میرا کام تھا خبر پہنچانا، آگے آپ کی مرضی بھائی۔ ان سے کہو تعریف تو اللہ ہی کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ القصص، قصوں کی جمع، بہت سارے قصے، قصص کہتے ہیں، مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں، سورہ قصص مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر، ہر سپارے میں ان کا ذکر آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، جو دوسری قوم سے تھے۔ جس طرح یہاں پر انگریز جب قابض تھے پاکستان ہمارے بر صغیر میں، تو وہ ہمیں غلام بنایا ہوا تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کو، تو یہی حال یہاں پر قبطیوں نے، فرعون خاندان نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، غلام قوم بنا کے ہر طرح کا ظلم و ستم کرنا، ان سے لیبر ورک لینا، مزدوریاں کروانا، اور اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جب بہت زیادہ ذلیل قوم ہوئی ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکومت دے دیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی مصر پر حکومت رہی، پھر وہ آگے حضرت یوسف والا اور سارا، نہیں حضرت یوسف کے تو بعد یہ حضرت موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ کے بعد پھر بعد میں بنی اسرائیل۔ فی الواقع میں مسلم لوگوں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں۔ اور ان سے فرعون اور حامان ایک بہت اسپیشل پرسن تھا فرعون کا، ٹھیک ہے، سمجھ لیں کہ چیف آف آرمی، ان کا سپہ سالار تھا فرعون کا۔ فرعون کی بہت بڑی سلطنت، مصر، پوری تہذیب، پھر اس کا ایک مین آدمی، اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ کی کہانی، وہ حضرت موسیٰ جو ایک جس کا ذکر بار بار قرآن میں ہے، جو کلیم اللہ ہیں، اور جن کی کہانی میں کچھ بہت ہی خاص باتیں ہیں، اور جنہوں نے انقلاب برپا کیا، وقت کے فرعون کو للکارا، جن کی جوانی، جن کا مزاج ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے، ان حضرت موسیٰ کی کہانی، اتنے بڑے انقلابی شخص کی کہانی ایک عورت سے شروع ہوتی ہے، یعنی فیمیل کا ایک کردار ہے۔ 3 عورتوں سے شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی کہانی، ایک ان کی ماں سے، ایک ان کی بہن سے جو دریا میں ساتھ ساتھ چلی تھی جب وہ صندوق میں تھے،
اور ایک فرعون کی بیگم آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پھر پالا تھا. یعنی ایک اتنے بڑی پرسنالٹی کی تربیت کے اندر، اس کی فارمیشن کے اندر 3 عورتوں کا کردار شروع میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ تو پھر بات ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو آخرکار فرعون کے گھر والوں سے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ان کے لیے سبب رنج بنے. یعنی یہ پورا پلان ہم بار بار پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ کا، کہ فرعون جس سے بچنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ میرا تخت الٹ دے گا، اسی بچے کو فرعون اپنے گھر میں پال رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ فرعون بھی ہو تو اللہ کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے دیکھیں جس کو وہ ساری زندگی مارنے کی تلاش میں تھا اور بنی اسرائیل میں بچے قتل کرواتا تھا، وہی بچہ فرعون کے گھر میں پل رہا ہے. وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. یعنی ایک بڑا عجیب قسم کا یہ راز تھا. مطلب ہمارے ہاں جو سٹوریز ہوتی ہیں، جو ذرا جس کے اندر بہت زیادہ راز ہوتے ہیں، سٹوری بڑی مسٹریز ہوتی ہیں، ان سٹوریوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی مسٹری ہے کہ وہ نوجوان جس نے ایک بہت بڑی سلطنت اکھاڑنی ہے اور ایک قوم جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کو آزاد کرانا ہے، اس کی ماں کو یہ راز پتہ ہے. اس کی ماں کو یہ راز پتہ ہے اور ماں وہ راز نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حوصلہ دیا اور ڈھارس بندھائی رکھی تاکہ وہ اس راز کو افشا نہ کریں. نہیں تو کیا ہو جاتا اگر وہ راز کھل جاتا. اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے. پھر حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو دودھ پلانے جاتی تھیں، وہ دودھ نہیں پیتے تھے کسی اور کا، تو اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی ان سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. ماں اور بیٹے کی جدائی کس طرح دور کی. یعنی وہ ان کی ماں بنی اسرائیل سے تھی، انہوں تو چانس ہی نہیں تھا وہ فرعون کے دربار میں داخل ہو جائے، اور اب وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ فرعون کے دربار میں داخل ہو رہی ہیں، کیونکہ فرعون کے اب اپنا بچہ بنا لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے فرعون کی بیگم نے، آسیہ نے. اور اب حضرت موسیٰ کو شہزادوں والا پروٹوکول مل رہا ہے، اور ان کو جو دودھ پلانے آ رہی ہیں ان کا بھی پورا پروٹوکول ہے کہ وہ شہزادے کو دودھ پلا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خائی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح محمد موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور اس کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم فلم اور ڈرامہ جتنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، یا ناول جو ہوتا ہے اس کے اندر نا کریکٹر کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. یعنی فلم کا پہلا سین ہے جس کے اندر ہیرو آ رہا ہے، تو جو پہلا سین ہوتا ہے نا اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہیرو کے اندر یہ بات ہے اور یہ چیز ہے. مطلب شروع میں آپ کوئی بہت زبردست فائٹ سین دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار ہیرو میں دم تو ہے، مطلب بندے شندے اڑا دیے ہیں اس نے سٹارٹ میں ہی. مطلب بہت سارے ناولز کا، بہت سارے ڈراموں کا، بہت ساری فلمز کا اس طرح آغاز ہوتا ہے کہ ہیرو کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کیسا ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ کا کریکٹر، حضرت موسیٰ کی جوانی کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے تو جب وہ جوان ہوا تو ساتھ ہی ذکر ہے وہ جوانی میں کیسا تھا. تو ہمیں یہاں سے دیکھنا چاہیے اب یہ حضرت موسیٰ جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، ان کی جوانی کیسی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی انٹروڈیوس کروا رہا ہے کہ بچہ تھا، بچہ ہوا تو یہ ان کا بچپن ہے کہ وہ اس طرح صندوق میں گئے، اور یہ ان کی سٹارٹنگ ہے لائف کی کہ فرعون کے دربار میں وہ پلے بڑھے. یہ اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا فرعون کے عذاب سے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کا ایک منظر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جوانی کیسی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منظر تو دکھا دیا نا، اور فرعون کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو وہ مناظر ہم دیکھ چکے ہیں پہلے سورہ طٰہٰ کے اندر، پھر 19ویں سپارے کے اندر بھی، کہ وہ کیسے گفتگو ہوئی فرعون سے اور وہ کیسے نبوت نازل ہوئی، روشنی نظر آئی. اب یہ حضرت موسیٰ کی جوانی کا ایک منظر اللہ تعالیٰ
منظر کشی کر رہا ہے کہ ان کی جوانی کیسی تھی. دیکھیں مینشن کیا کہ جب وہ جوان ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مختلف پہلو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. اب حضرت موسیٰ کی جوانی کا ایک سین اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہا ہے, بڑا زبردست ہے. جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کی جوانی میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ وستوا, جب وہ اپنی نشو و نما مکمل ہو گئے, جب ان کے اعضاء مضبوط ہو گئے, جب وہ پورے مضبوط اور تندرست جسم والے بن گئے, تو ایک ان کے پاس دو چیزیں تھیں. ایک تو وہ ایسے نوجوان تھے جن کے پاس قوت فیصلہ تھی اور علم تھا. ٹھیک ہے, ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ محسن تھے, نیک تھے, مطلب شریف تھے, کسی کا برا نہیں چاہتے تھے. اب ہم نے حضرت موسیٰ کی یہاں پر جوانی کو سٹڈی کرنا ہے کہ وہ کیسی تھی. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے, یعنی سو رہے ہوں گے. مطلب یہ وہ ٹائم ہوگا کہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہوگا, اندازہ کر لیں کہ مطلب ایسا ٹائم یا پھر رات کا ٹائم ہوگا کہ مطلب اس ٹائم عموماً لوگ گھروں میں ہیں یا غافل ہیں. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اب یہ حضرت موسیٰ کی جوانی اور جوانی میں حضرت موسیٰ کی ایک فائٹ کا سین اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. جس طرح ہیرو کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو سٹارٹ میں ایک فائٹنگ سین آتا ہے اور شروع میں بندہ کہتا ہے یار ہیرو میں بات تو ہے. تو دیکھیں جی ہیرو میں بات تو ہے. ہیرو کے اندر کیا بات ہے؟ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی یعنی ایک فرعون کی قوم سے ہے جو غالب قوم تھی مصر کے اندر, اور ایک بنی اسرائیل کی قوم سے ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. یعنی بنی اسرائیل والے آدمی نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیلیت کا واسطہ دیا کہ میں تمہاری قوم کا ہوں اور یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے تو میری مدد کرو. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ ہے فائٹنگ سین حضرت موسیٰ کا جوانی کا, جس کی منظر کشی قرآن کرتا ہے. فَوَقَضَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, ایک مکہ مارا اور وہ گیا. یعنی یہ آپ اس کو فیل کر رہے ہیں, میں آپ کس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہیرو جس نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اس کی جوانی کا ایک سین دکھایا اللہ نے کہ وہ بندہ شندہ اڑا دیتے تھے مکہ مار کے. طاقت تھی, مطلب ہم نے پتہ کیا چلا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ ایک تو ان کی جوانی میں ایک تو وہ بڑے مضبوط تھے, ایک تو میں یہ بات سمجھ آئی. دوسرا وہ ایسے شہر میں ایسے موقع پر داخل ہوئے کہ جب غفلت, سارے لوگ غافل تھے, دو آدمی لڑ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ کی دوسری صفت ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ جو ہے وہ مدد کرنے والے تھے. مطلب ایک بندے نے مدد کے لیے پکایا کہ ہاں جی لڑائی ہوگی, میری مدد کرو, تو ہماری طرح نمبر نہیں بند کر لیا, مدد کو پہنچے ہیں اپنی قوم. یعنی یہ شروع کے اندر ان کے اندر یہ ہیروئک صفات تھیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, مظلوم کی مدد کرنا, جو ہے چیلنجز کو فیس کرنا, نہ دیکھنا کہ اس کا مطلب کیا رزلٹ ہوگا, مطلب ویلیو کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ ہمیں صفات نظر آئیں گی. پھر یہ جو ایک گھونسا مارا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فائٹنگ سکل سے کتنے زیادہ موسیٰ آگاہ تھے. پھر ان کی ظاہر ہے جھونسے میں جان تھی تو اگلا بندہ فارغ ہو گیا نا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ طاقت بڑی ضروری چیز ہے, صحت بڑی ضروری چیز ہے جو حضرت موسیٰ کی تھی. یعنی حضرت موسیٰ جیسے کام کرنے ہیں تو حضرت موسیٰ جیسی صحت بھی چاہیے. صحت مند جسم بڑا ضروری ہے. تو یعنی کہ بندہ مومن طاقتور ہوتا ہے, یہ سکا چڑا نہیں ہوتا. بندہ مومن طاقتور ہوتا ہے, فائٹ کرنا جانتا ہے, لڑنا جانتا ہے, دلیر ہوتا ہے. دلیری ہمیں نظر آئی. پھر ساتھ ہی مارنے کی نیت نہیں تھی. ہمیں ایک اور پتہ چلی کہ ان مدد کے لیے, اس کو بچانے کے لیے اس کو مکہ مارا, اس کو پیچھے کیا تو وہ بندہ ہی فارغ ہو گیا. وہ مکہ ہی ایسا تھا. تو حضرت موسیٰ کی تو یہ نیت نہیں تھی کہ اس کو مارنا ہے, وہ تو مطلب لڑائی روک رہے تھے اور بچا رہے تھے اور اس کی مدد کر رہے تھے. فوراً شرمندہ ہوئے کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن ہے. پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے بھی ہیں, اور ستر پوشی کرنے کے بھی. حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ جسے تو جانتا ہے میں نے عمدن نہیں کیا, یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا, میرا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا, معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے. وہ غفور الرحیم ہے,
موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی یہ کہ میرا یہ فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا. یعنی یہ اسی طرح یہ ہے کہ انگریز سامراج کے دور میں کوئی مسلمان کسی برٹش بندے کو مار دیتا تو برطانوی حکومت نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا، آپ اندازہ کریں کہ حکمران طبقے کی قوم کو غلام قوم سے ایک بندے نے مار دیے تو کیا ہونا تھا اس کے ساتھ، آپ اندازہ کریں. تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی کہ مجھے اب بچا لے ان سے، ان کی نظروں تو اللہ نے بچایا، یعنی معاملہ کسی کو نہ پتہ چلا. موسیٰ نے عہد کیا کہ میرا رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھونکتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. اب اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ حضرت موسیٰ کو پھر مدد کے لیے پکارا. یعنی وہ بندہ ہی کوئی پرابلمٹک قسم کا آدمی تھا جو ہر قسم سے لڑائیاں کرتا رہتا تھا، مسئلے ہی بناتا رہتا تھا، تو اس کو اگلے دن پھر مسئلہ بنا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ نے پہلے ہی اس کے لیے اتنا سہا ہے تو وہ پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اسے اس ٹائم کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، اب حضرت موسیٰ نے اسے کہا ہے کہ تو بڑا ہی عجیب آدمی ہے، بہکا ہوا آدمی ہے، آج بھی تو نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، لڑ رہا ہے اور آج بھی تو کٹ کھا رہا ہے اور مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد بھی اس کی مدد کے لیے پہنچے، یہ نہیں کہ نگل گئے کہ بھائی میں نے نہیں آج کرنی، مدد کے لیے پھر بھی پہنچے. تو یہ ساری حضرت موسیٰ کی جوانی اور جوانی کے اندر ان کی صفات آپ دیکھیں، یہ آپ ان کی جوانی ہمیں دکھا رہا ہے قرآن. جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اب بڑے نقطے ہیں اس کہانی میں. اب حضرت موسیٰ جب دوسرے دن اسی بندے کی مدد کے لیے گئے ہیں تو اب حضرت موسیٰ جس طرح گئے اٹیک کرنے کی غرض سے، کفیں شفیں چڑھا کے لڑنے جب گئے تو وہ بندہ جو مدد کے لیے پکار رہا ہے وہ ڈر گیا، اور وہ کوئی ایسا عجیب آدمی تھا کہ اس نے الزام لگا دیا کہ اے موسیٰ، اب تو مجھے مارنے آ رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے اور وہ جب حضرت موسیٰ کا اس نے وہ آنا دیکھا، یعنی ایک روب اور دبدبہ، ایک سٹائل، تو وہ خود ہی ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اس نے یہ سمجھا کہ اب حضرت موسیٰ مجھے مارنے آ رہے ہیں کہ کل میں نے ان کو ایک غیر ضروری لڑائی میں پھنسا دیا. تو حضرت موسیٰ تو ان کی مدد کرنے ہی جا رہے تھے تو وہ ڈر گیا، یعنی ایسا روب تھا، اور کہا کہ آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے، کل تو نے ایک اور بندے کو مارا ہے. یعنی وہ بڑا ہی کوئی عجیب آدمی تھا. تو اب وہ اس طرح بات پھیل گئی، ٹھیک ہے، کہ اسی آدمی نے کہہ دیا کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل، تو وہ بات پھیل گئی اور جناب آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے جی. تو اس کے بعد جناب گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، حکمران طبقے میں دربار کے اندر یہ ذکر لگ پڑا، اور جناب حضرت موسیٰ تو ویسے ہی ایک حیثیت ان کی اور تھی شہزادے کی. تو پھر اب حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ گرفتار، حضرت فرعون پہلے ہی کسی طاق میں تھا کہ کوئی بہانہ بنے. اچھا جی، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ خیر خواہ انسان کے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ فرعون کا دور ایسا دور تھا کہ کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ چھپے ہوئے تھے. اب حضرت موسیٰ کے کچھ غائبانہ سپورٹر تھے. اب یہ ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ ہے جس کی اوپر لیول تک ایکسیس ہے، جس کو دربار میں کیا باتیں چل رہی ہیں، کابینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، خارجہ پالیسی کیا ہے، جس کو اندر تک کی رپورٹ ہے، یہ کوئی وہی بندہ جس نے خبر دی ہے. یعنی اوپر لیول پر، کابینہ لیول پر حضرت موسیٰ کے سپورٹر موجود تھے لیکن خاموش خیر خواہ. یہ یہ بھی پورا ایک علم ہے، ٹھیک ہے. تو اس نظام کے اندر حضرت موسیٰ کے کوئی سپورٹر تھے. بعد میں جا کے ایک آدمی آگے چل کے واضح بھی کرے گا کہ ایک فرعون کی کابینہ اور شورا کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کی سپورٹ کرتا ہے اور پوری مخالفت لیتا ہے، چنگا بھلا تگڑا آدمی. یہ آگے سٹوری آئے گی. حضرت موسیٰ کو اس نے رپورٹ کر دی کہ بھئی اب تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں. یعنی اس ٹائم سچویشن یہ تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مصر سے آپ نکل جائیں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا. اب آگے کہانی میں ٹویسٹ آ رہا ہے اور کہانی مزید مزے کی ہے. یاد رہے حضرت موسیٰ کی جوانی ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا اور موسیٰ
یہ وجہ بنی تھی کہ انہیں مصر سے نکلنا پڑا. اب مدین چلے گئے ہیں جہاں حضرت شعیب تھے. تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا, اب دیکھیں اب حضرت موسیٰ کی اس ٹائم سچویشن کیا ہے کہ وہ بالکل اکیلے ہو چکے ہیں. اس ٹائم حضرت موسیٰ کا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی ایک ایسے ملک میں آپ پر گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جائیں, آپ کے قتل کرنے کی مشورے ہونے لگ پڑیں حکومت کے اندر, یعنی کسی بھی ٹائم آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آگے بندہ کو پکڑ کے لے جائے گا اور مار دے گا. حضرت موسیٰ وہاں سے نکل آئے. اب حضرت موسیٰ کو نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے. مدین پہنچ گئے, اب نہیں پتا میں نے یہاں کیا کرنا ہے, کون کیا کدھر, کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. مطلب یہ کس لہج پر ان کی زندگی یہاں پر تھی. اب دیکھیں ہمیں سبق لینا چاہیے. جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. اب ہیرو کی زندگی میں ہیروئن آنے والی ہے, یعنی حضرت موسیٰ کی شادی کا وقت آ گیا. تو یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ اور مزیدار واقعہ سننے والا ہے. تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں ہیں اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں, اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. یہ سننے بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اب حضرت موسیٰ کی عادت تھی مدد کرنا. پہلے اس بندے کی وہ جس کو دیکھتے تھے وہ کوئی مشکل میں آیا تو مدد کرتے تھے. اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک صفت ہمیں نظر آ رہی ہے, اور بڑے دھڑلے سے اس کے ساتھ چلتے تھے اور پیچھے لگ کے مدد کرتے تھے. تو جناب کیا ہوا جی کہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے, وہاں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو 2 عورتیں سائڈ پر بالٹیاں لے کے یا پانی کے جو بھی برتن ہیں وہ لے کے کھڑی ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ, اور سائڈ پہ کھڑی ہیں. اور مرد جو ہیں وہ ایک لمبی لائن رش لگا ہوا ہے اور اپنے اپنے پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو. اچھا جانوروں کو موسیٰ نے عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے اپنے. اب وہ عورتیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چونکہ جو ہمارے ایک ہی مرد ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیں اسباب بنا رہا ہے, ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے اور وہ بوڑھے ہیں, وہ نہیں آ سکتے, وہ کمزور ہیں, تو ہمیں آنا پڑا مجبوراً. یعنی مجبوری میں عورت کا جاب کرنا پھر جائز ہو گیا. ٹھیک ہے جی, وہ مجبوراً مطلب گھر میں مجبوری ہے تو ظاہر ہے روزی روٹی چلانی ہے, کام چلانا ہے, جانوروں پہ سارا ان کا معاش ہوتا تھا ظاہر ہے. تو ہم جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں اور یہاں پر رش ہے مردوں کا. ظاہر ہے اب وہ عورتیں بولڈ میرا جیسے میری مرضی والی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ وہ اندر گھس جائیں مردوں کے اندر. ٹھیک ہے, وہ پاک پاکیزہ شرم و حیا والی عورتیں تھیں, وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے دریافت کیا, اور پھر حضرت موسیٰ نے پھر میں کر دیتا ہوں, میں پانی پلا دیتا ہوں. اب حضرت موسیٰ جس طرح جانوروں کو پکڑا اور وہ لے کے گئے اور وہ رش کے اندر گئے اور جناب منٹوں میں جانوروں کو پانی پلا کے فارغ کر دیا, تو وہ اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک بڑے طاقتور تھے کہ انہوں نے فوراً وہ کام نمٹا دیا اس رش میں. جناب وہ جس طرح گئے ہوں گے اور وہ پانی پلایا ہوگا, اور وہ جو کام بظاہر مشکل لگ رہا تھا جو عورتوں سے نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے فوراً کر کے ان جانوروں کو پانی پلا کے دے دیا. اچھا جی, یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی مجھ پر نازل کرتے میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعا ہوتی ہے اس ٹائم جب بندے کے پاس کچھ نہ ہو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب حضرت موسیٰ اس ٹائم یہ سچویشن ہے کہ پانی پلانے کے بعد اب حضرت موسیٰ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے. وہ ایک درخت کی جا کے نیچے لیٹ گئے ہیں, اللہ میں اب کیا کروں. اور ایسی حالت میں ان کی دعا کیا, یقین ان کا اللہ پہ ہے کہ میرا بندوبست اللہ کر دے گا, مجھے پیسے بھی اللہ دے دے گا, میری شادی بھی اللہ کرا دے گا, مجھے کوئی روزگار بھی دے گا, میرا اب ٹائم گزروا دے گا اللہ. اب یہاں میرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ یقین ہو نا تو اللہ تعالیٰ شادی بھی کروا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پیسے بھی دلوا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ روزگار بھی لگوا دیتا ہے. اب اس ٹائم حضرت موسیٰ کے پاس سوائے اللہ کے کچھ نہیں, اور دعا چیک کریں حضرت موسیٰ کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ اللہ اب تو مجھے جو بھی خیر دے میں اس کا فقیر ہوں. یعنی کہ اب مجھے تیرے سے سب کچھ چاہیے, اب تو مجھے جو بھی خیر دے مجھے چاہیے, میں اب محتاج ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی جب بندے کے پاس کچھ نہ بچے نا اپنی زندگی میں تو یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ دینا ہے. یقین ابھی بھی اللہ پہ ہے. ایک درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے ہیں, کہاں سے
کہاں سے چلا مسافر کہاں پہنچا اور اب درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کر جو کرنا ہے، میں تو آ گیا. اچھا جی، اتنے میں کیا ہوا، کچھ دیر نہ گزری تھی، اب اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہے زندگی کی کیا کرنا ہے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. اب یہاں پر ایک بات ہے، یہاں پر مین اور وومن انٹریکشن ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت موسیٰ اپنی بھری جوانی کے اندر، اب اس عورت کو اب بات کرنی پڑ گئی حضرت موسیٰ سے. اب وہ دیکھیں یہ قرآن نے بیان کیا ہے، احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ عورت آئی اور وہ شرماتی ہوئی آئی. یعنی کہ اسے دن رات مردوں سے باتیں کرنے کی اور چیٹنگ کرنے کی نہیں عادت تھی. وہ آج وہ اس طرح کا کلچر کبھی اسلام کا رہا ہی نہیں ہے. مطلب وہ شرماتی ہوئی، نظریں جھکائی ہوئی آئی. یہ بیان ہوا ہے اس عورت کی صفت کے اندر جو بعد میں حضرت موسیٰ کی وائف بنی. اب یہ یہاں پر ایک سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور ان کی، کہ جو انہوں نے بات کی وہ شرم و حیا کے ساتھ آئیں. شرم و حیا چلتی، یہ باقاعدہ مینشن ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مین وومن انٹریکشن کیسے ہوتا ہے اگر مجبوری میں کرنا پڑ جائے. ایک تو مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اور مرد نہیں ہے، نہیں تو اپنے بھائی کو بھیجتی کہ جا کے بات کریں. والد بوڑھے ہیں، آئی ہے. تو یہ ہے مین وومن انٹریکشن. اگر مجبوری میں مرد اور عورت کو آپس میں بات کرنی پڑ جائے، معاملہ کرنا پڑ جائے، تو کیا اس کے آداب ہوتے ہیں. ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. کہ آپ نے جو ہمارا کام کیا ہے، ہمارے والد ہم نے جا کے کہانی سنائی ہے کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں، پانی کیسے پلایا ہے. تو ہم نے بتایا کہ ایک مرد نے، ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر دیکھیں کہ آج کل کے لڑکے تو اس طاق میں ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی موقع ملے لڑکی سے بات کرنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ بھئی دو لڑکیاں تھیں، وہ مجبور ہیں، انہوں نے جا کے مدد کی ہے. مدد کر کے آج کل کے لڑکے کیا عورت کی مدد یا عورت کا کام کیوں کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کہ پھر بعد میں جناب ہمیں کوئی لفٹ شفٹ کرا لیا کرے گی. یہ نیت ہوتی ہے اور لڑکی کی ہیلپ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے بس مدد کی ہے، اس کے بعد چلے گئے. کوئی غرض نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بے نیازی، شان بے نیازی سے وہ جا کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. ان سے کوئی ان کا کام کیا ہے اور چلے گئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب یہ یہاں پر میں آپ کو پوائنٹ بتانے والا ہوں. موسیٰ جب اس کے پاس پہنچے، اب وہ لڑکیاں دو حضرت موسیٰ کو لے گئی ہیں اپنے گھر. ٹھیک ہے، وہ جب موسیٰ اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. کہ میں اس طرح سارا معاملہ قتل ہو گیا اور سارا کچھ، ساری اپنی کہانی سنائی حضرت موسیٰ نے. یعنی اب جب یہ کہانی سنائی تو اس دوران حضرت شعیب کو بھی حضرت موسیٰ پسند آ گئے. یعنی کہ پرسنالٹی ایسی تھی نا. اب حضرت موسیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اور میرے پاس اتنے بنگلے ہیں اور یہ ڈگری ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے کس طرح ہوتے ہیں. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، کام پر رکھ لیجئے. بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. اب یہ ہے جی سٹوری، یہ ایک قسم کی لو سٹوری بھی بن گئی. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو لڑکی ہیں، یہ جو عورت ہے، ان کو حضرت موسیٰ پسند آ گئے تھے. اور پسند کس بنیاد پر آئے تھے یہ بات لڑکوں کو سمجھنی چاہیے کہ عورت کو مرد کب پسند آتا ہے. کیا باتیں کہی ہیں انہوں نے اپنے والد کو کہ یہ 2 وجہ ہیں. اب یہ بھی ایک حیا ہے کہ چاہتی یہی تھی کہ میرا حضرت موسیٰ سے نکاح ہو جائے. اندر اندر حضرت موسیٰ کو پسند کرنے لگی تھی. کیا دیکھا تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں؟ حضرت موسیٰ نے جس انداز سے مدد کی، جس انداز سے جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد لڑکی سے کوئی امید نہ رکھی اور شان بے نیازی سے نکل گئے، درخت کے نیچے جا کے کنارے پہ بیٹھ گئے. ظاہر ہے تو یہ چیزیں ساری
دیکھ کے وہ امپریس ہو گئی کہ ایک ایسا لڑکا ہے کہ مضبوط بھی ہے, توانا بھی ہے. وہ ظاہر ہے وہ دیکھا نا سارا, جانوروں کو جس طرح پانی پلایا ہوگا رش میں سارا کچھ, اور اس کے بعد نہ ہماری طرف دیکھا ہے, نہ ہم سے کوئی غرض رکھی ہے. آج کل کے لڑکے تو ایسے نہیں ہوتے. دیکھیں لڑکی کو کون سی چیز پسند آئی لڑکے کے اندر. لڑکوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ہمیں پسند کریں, وہ ان کے پیچھے نہ بھگا کریں بلکہ ان سے بے نیازی برتا کریں, تبھی آپ کو پسند کیا جائے گا. ان کے پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ اپنی وقت خراب کرتے ہیں. تو بے نیازی. تو یہ 2 صفت بتائی ہیں جس بنیاد پر وہ لڑکی حضرت موسیٰ کو پسند کرنے لگی تھی. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے, اب یہ ایک قسم کا بہانے سے وہ اپنے باپ کو اشارہ بھی دے رہی ہے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سمجھ رہے ہیں, بیٹیاں اتنا ہی کرتی ہیں اس طرح اوپنلی. بات تو ہمارے معاشرے میں کبھی اس طرح نہیں ہوئی, تو حضرت ان کے والد سمجھ گئے کہ اچھا یہ معاملہ ہے. اب اس بنیاد پر انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا اللہ اکبر استغفر اللہ, یہ تم یہ چاہ رہی ہو, نہیں. مطلب انہیں بیٹی نے ایک اشارہ دیا, والد کو سمجھ آ گئی. صحیح ہے. تو اس کے اوپر مطلب اس میں کافی پوائنٹس ہیں. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر, یعنی اس شخص کو اس گھر میں رکھ لیں, یہاں سے جانے نہ دیں, کام پر رکھ لیں. اور وجہ یہ ہے کہ یہ مضبوط بھی ہیں, اسٹرانگ بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, خائن نہیں ہے, خیانت نہیں کرتے, بڑے امانت دار ہیں. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر لوں. باپ کو سمجھ آ گئی کہ بیٹی کیا چاہ رہی ہے انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. اور اس پہ کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. یعنی کہ کسی کا پسند آ جانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کو دل میں رکھنا, مرد سے باتیں نہ کرنا شروع کر دینا, اس کو اچھے انداز سے اپروچ کرنا. اپنے ولی اپنے باپ سے بات کی ایک انداز سے, باپ کو بھی سمجھ آ گئی. اور جو باپ نے گفتگو کی تھی حضرت موسیٰ سے تو پسند بھی آ گئے. اب حضرت موسیٰ کس بنیاد پر پسند آئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس ڈگریاں تھیں, حضرت موسیٰ کے پاس بنگلے تھے. حضرت موسیٰ وہ لڑکے تھے, وہ داماد تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. مطلب ایک تو وہ گھر داماد تھے حضرت موسیٰ, آپ دیکھیں ذرا ساری چیزیں پڑھیں. دوسری یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ ڈگری تھی نہ پیسے کچھ بھی. وہ بیچارے میری زبان سے غلط لفظ نکل آئے, وہ تو مصر سے آئے ہوئے تھے اور قتل کے الزام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے تو یہاں پر الفاظ بولے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ الیہ من خیر فقیر, کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو فقیری کی نوبت پر آ گیا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے جو کچھ دے میں اس کا فقیر ہوں. کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ کے پاس اس ٹائم, اس ڈسیجن میں. اور لڑکا پسند کیا اور لڑکی کا نکاح کیا. کس بنیاد پہ کیا؟ نہ پیسے ہیں, نہ ڈگری ہے, نہ جہیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایون قتل کا الزام ہے, پرچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 بنیاد پہ کہ لڑکا طاقتور ہے, لڑکا ایماندار دار ہے, بس اسی بنیاد پر اور کریکٹر کی بنیاد پر لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. حضرت شعیب نے بھی اس بنیاد پر کیا اور ان خاتون نے بھی اسی بنیاد پر کیا. تو یہ ہے جی, یہاں پر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ مرد کے اندر کیا چیز دیکھنی چاہیے جب اسے لائف پارٹنر بنانا چاہیے. ایک تو وہ عورتوں کے معاملے میں بالکل بے نیاز ہو, اس کا کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ اس نے عورت کو امپریس کرنا ہے یا وہ یہ چیز کرنا چاہ رہا ہے, جو بھی ہے. اور صفات کیا دیکھنی چاہیے؟ کریکٹر دیکھنا چاہیے, اس کی مضبوطی دیکھنی چاہیے, اس کی سینس آف ریسپانسبلٹی دیکھنی چاہیے. بس یہی چیزیں, یہ پریارٹی ہے. باقی چیزیں دیکھنی چاہیے بالکل ضرورتوں کے حساب سے, لیکن یہ اصل بات ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مین وومن انٹریکشن کیسا ہوتا ہے, عورتیں کس طرح. یہ ساری اس کہانی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. عورت کی حیا, حضرت موسیٰ کی بے نیازی, ٹھیک ہے, اور حضرت شعیب کا سمجھنا اس بات کو, ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. اب اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی کروا دیا, روزگار بھی دے دیا. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم ڈگریاں کیوں کرتے ہیں؟ اچھی شادی ہو جائے اچھے گھر میں اور اچھی جاب لگ جائے. یہ دونوں کام حضرت موسیٰ نے چٹکیوں میں اللہ نے کرا دیے. یعنی جب آپ اللہ کا کام کرنے نکلتے ہیں, جب آپ کی زندگی کا مشن اللہ کا مشن ہوتا ہے, جب آپ نے حق کی آواز بلند کرنی ہوتی ہے, تو یہ شادیاں, نکاح, یہ روزگار کے بندوبست تو اللہ ویسے ہی کروا دیتا ہے. یہ تو پھر ایشو ہی نہیں رہتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ نے بڑے کام کرنے تھے, تو یہ چھوٹے موٹے کاموں کا پھر اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے. اور جو اپنی زندگی کا مقصد ہی شادی اور پیسہ کمانا بنا لے, تو پھر وہ بڑا کام تو نہیں کرتا.
تو بڑا کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان چھوٹے کاموں سے اللہ آزاد کر دیتا ہے اور وہ ان کے بندوبست اللہ خود ہی کر دیتا ہے، اس حضرت موسیٰ کا کر دیا۔ بشرط یہ کہ اچھا شرط یہ رکھی کہ آپ 8 سال 10 سال ہمارے پاس نہیں، اب انہیں بھی ایک نوجوان لڑکے کی ضرورت تھی جو ان کا ہاتھ بٹا سکے، گھر کے کام کر سکے، تو انہیں حضرت موسیٰ اس صورت میں بھی مل گئے، ٹھیک ہے، اور بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا، تو مطلب ایک دم ہی سب کچھ ہو گیا۔ اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی، یعنی جو بھی چیز کریں، معاملے طے کریں باقاعدہ، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا 10 سال کا فیوچر پلان کیا ہوا تھا مدین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں روزی روٹی رکھی ہوتی ہے وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ مصر میں نہیں تھی، وہ مدین میں تھی۔ شادی کس طرح ہوئی، مین وومن انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، مرد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ کی جوانی کیسی تھی، ان کی طاقت، ان کی لوگوں کی مدد کرنا، ان کا مزاج، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر کے اندر ایک کے اندر کئی پوائنٹس ہیں، تو اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ یہ بات تو آپ کے دن طے ہوگی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس میں پھر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک نظر آئی۔ اب حضرت موسیٰ یہاں پر 10 سال رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ واپس جا رہے تھے تو وہاں پر راستے میں انہیں روشنی نظر آئی، وہاں پر ان پر نبوت ہوئی، اور اس کے بعد وہ مصر گئے دوبارہ فرعون کو للکارنے۔ اور یہ کیسی سٹوری ہے کہ جو 10 سال پہلے وہاں سے جن کے قتل کے الزام میں نکلے تھے وہ 10 سال بعد واپس وہیں جا رہے ہیں اور اسی فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں جہاں پر وہ رہے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ کی سٹوری میں ایسے ٹویسٹ ہیں اور ایسی کہانی ہے اور ایسا راز ہے اور ایسی یہ کہانی ہے کہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی زبردست کہانی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی کہانی بچپن سے لے کے ان کی آخری جنگ تک، مصر تک اور جادوگروں تک، ہر کہانی کے اندر ہی معجزات ہیں، اور اس لیے اللہ نے اس کو، یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار اگر قرآن میں آیا ہے تو کوئی وجہ ہے، یعنی اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ ایک رکوع پڑھ کے مکمل کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، پھر گھنٹہ ہو چکا ہے جی۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لوں جسے تم تاپ کر سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دہانے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں۔ روشنی تلاش کرنے گئے تھے، دنیا کے راستے، جنگل کا راستہ پتہ کرنے کی، اور انہیں آخرت اور سیدھے راستے کی روشنی مل گئی کہ اصل راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اے موسیٰ، میں یہ اللہ ہوں سارے جانوروں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں مضمون۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، یعنی میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا۔ اب فرعون نے ایک طنز کیا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اب فرعون نے طنز یہ کیا کہ اے حامان، ایسا کرو ایک بڑی اونچی بلڈنگ بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے جا کے دیکھوں گا کہ کہیں خدا نظر آتا ہے۔ یہ موسیٰ کا خدا کون سا خدا ہے؟ مجھے تو اپنے علاوہ کسی خدا کا نہیں پتہ۔ مذاق ہم پڑھ چکے ہیں کہ مذاق اڑایا تھا کئی طریقوں سے، پھر بعد میں بولتی بند ہو گئی تھی۔ تو یہ اس حد تک بدتمیز اور دین کے حوالے سے اس کی جو ہے تضحیک امیز اپروچ تھی کہ ایک لمبی بلڈنگ بنوائی اور کہا کہ میں اوپر چڑھتا ہوں اونچائی پہ، آسمان پہ جا کے میں دیکھتا ہوں دوربین لگا کے کہ یہ اللہ نظر آتا ہے کہ نہیں، یعنی کون سا اللہ، کہاں ہے وہ اللہ، میرے علاوہ کون خدا ہے؟ شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کی اپنی بڑھائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.